वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान के 16वें पारे की एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे पास इसका एक उर्दू तर्जुमा है और हमारा मकसद है इसमें मौजूद कहानियों और नसीहतों की तह तक पहुंचना। इस पारे की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा खींचती है वो है इसका दायरा। एक तरफ एक नबी और एक रहस्यमय शख्स के बीच मतलब ज्ञान की पहेलियां हैं, तो दूसरी तरफ एक ताकतवर बादशाह है जो दुनिया के कोनों तक पहुंच जाता है। यह हमें इंसानियत के बिल्कुल अलग अलग हालात में ले जाता है। चलिए इन कहानियों को जोड़कर देखते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक दिलचस्प पैटर्न दिखाती हैं। आप देखें, एक कहानी हमें सिखाती है कि हम वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है, यह है ज्ञान की सीमा। दूसरी कहानी दिखाती है कि जब ज्ञान और ताकत मिल जाए तो उसका इस्तेमाल इंसाफ के लिए कैसे हो। और फिर कुछ कहानियां दिखाती हैं कि जब आपके पास न ज़ाहिरी ताकत हो न छुपा हुआ इल्म, तब सिर्फ ईमान ही काम आता है। और ईमान और सब्र की बात करें तो पहली ही कहानी में इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है मूसा और एक रहस्यमय ज्ञानी व्यक्ति की, जिन्हें इस्लामिक रिवायत में खिज्र कहा जाता है और माना जाता है कि उन्हें अल्लाह की तरफ से मतलब एक खास इल्म हासिल था। मूसा उनके साथ ये सीखने के लिए निकलते हैं कि सब्र क्या होता है। हाँ, और ये सफर शुरू होते ही मूसा के सब्र का इम्तिहान लेने लगता है। खिज्र एक के बाद एक 3 ऐसे काम करते हैं जो किसी भी लिहाज से सही नहीं लगते। वो एक कश्ती में सुराख कर देते हैं, फिर एक मासूम लड़के को कत्ल कर देते हैं, और आखिर में एक ऐसी बस्ती में जहाँ के लोगों ने उन्हें खाना तक देने से इनकार कर दिया, वहाँ एक गिरती हुई दीवार को मुफ्त में ठीक कर देते हैं। देखिए, नाव में छेद करना तो सीधी सीधी तोड़फोड़ है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि इसमें भलाई कैसे हो सकती है, चाहे इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो। और एक बच्चे की जान लेना, ये तो मूसा जैसे नबी के लिए बर्दाश्त से बाहर रहा होगा। वो हर बार सवाल कर बैठते हैं। बिल्कुल, और यही तो मूसा का भी सवाल था। यहीं पर कहानी हमें इंसानी नजरिए और ईश्वरीय योजना के फर्क को दिखाती है। जब मूसा का सब्र जवाब दे जाता है तो खिज्र कहते हैं कि अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इन कामों के पीछे छिपे राज बताता हूँ। और वो राज क्या थे? क्या उन कामों में वाकई कोई भलाई छिपी थी? खिज्र बताते हैं कि जिस नाव में सुराख किया था वो कुछ गरीब लोगों की थी। उस रास्ते पर आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। अच्छा। तो नाव को ऐबदार यानी डिफेक्टिव बनाकर उसे उस बादशाह की नजर से बचा लिया गया, ताकि उन गरीबों की रोजी रोटी चलती रहे। तो ये एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक छोटा नुकसान था, ये बात तो फिर भी समझ आती है। लेकिन उस लड़के का क्या? उसकी जान लेने के पीछे क्या हिकमत हो सकती है? ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। खिज्र बताते हैं कि उस लड़के के माँ बाप बहुत नेक और ईमान वाले लोग थे। अल्लाह को इल्म था कि ये लड़का बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र से उन्हें बहुत तकलीफ देगा, लिहाजा उसे हटाकर अल्लाह ने इरादा किया कि उन्हें बदले में एक ज्यादा नेक और ज्यादा मोहब्बत करने वाली औलाद अता करे। ये मानना वाकई मुश्किल है। ये इस बात पर यकीन करने जैसा है कि हमारी समझ बहुत बहुत ही महदूद है। और आखिर में वो दीवार उन लोगों की मदद क्यों की जिन्होंने मेहमान नवाजी तक नहीं की? वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उनके नेक बाप ने उस दीवार के नीचे उनके लिए एक खजाना छुपा रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो वो खजाना जाहिर हो जाता और बस्ती वाले उसे ले लेते। दीवार को ठीक कर दिया गया ताकि जब वो बच्चे बड़े हों तो अल्लाह की रहमत से अपना खजाना निकाल सकें। और फिर खिज्र एक बहुत अहम बात कहते हैं, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। तो एक तरफ तो ये सब्र की आजमाइश थी जहां चीजें हमारी समझ से बिल्कुल बाहर थीं। लेकिन क्या होता है जब ताकत और वजह दोनों बिल्कुल साफ हों? यहीं से हम जुल्करनैन के सफर पर चलते हैं, जिन्हें जमीन पर बहुत बड़ा इख्तियार दिया गया था। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। कहानी एक ऐसे शख्स की तरफ जाती है जिसके पास सब कुछ है, ताकत, वसाइल, इख्तियार। जुल्करनैन कौन थे, इस पर हमेशा से चर्चा होती रही है। कुछ लोग उन्हें सिकंदर आजम से जोड़ते हैं तो कुछ ईरान के बादशाह साइरस से, लेकिन कुरान उनकी पहचान से ज्यादा उनके किरदार पर जोर देता है। एक ऐसा बादशाह जो ताकतवर होने के साथ साथ इंसाफ पसंद और खुदा से डरने वाला था। वो पहले मगरिब यानी पश्चिम की तरफ जाते हैं, सूरज के डूबने की जगह तक। वहां उन्हें कौम मिलती है और अल्लाह उन्हें चॉइस देते हैं कि या तो उन्हें सजा दो या उनके साथ अच्छा बर्ताव करो।
یہ طاقت کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور ذوالقرنین اس امتحان میں کھرے اترتے ہیں۔ وہ فوراً انصاف کا ایک پیمانہ طے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور پھر جب وہ اپنے رب کے پاس لوٹے گا تو وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا۔ صحیح۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم بھی اس سے نرمی کا معاملہ کریں گے۔ یہ طاقت کا بہت ذمہ دارانہ استعمال ہے۔ پھر وہ پورب کی طرف جاتے ہیں اور آخرکار 2 پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں کے لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج نام کی قومیں زمین پر فساد پھیلاتی ہیں، آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک دیوار بنا دیں۔ اور وہ اس کے لیے انہیں پیسے دینے کی پیشکش بھی کرتے ہیں، لیکن ذوالقرنین کا جواب دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے، تم بس اپنی محنت سے یعنی اپنی طاقت سے میری مدد کرو۔ وہ ان سے مزدوری مانگتے ہیں، رشوت یا خراج نہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے۔ اتنی بڑی تعمیر کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو مفت خوری پر نہیں لگا رہے بلکہ انہیں اس پروجیکٹ میں حصے دار بنا رہے ہیں۔ ہاں، پھر وہ دیوار کیسے بناتے ہیں؟ یہ اس زمانے کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ وہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں منگواتے ہیں اور انہیں پہاڑوں کی بیچ کی کھائی میں بھر دیتے ہیں، پھر آگ کی دھونکنی سے اسے تب تک تپاتے ہیں جب تک لوہا دہکنے نہ لگے، اور آخر میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک ایسی چکنی اور مضبوط دیوار بنتی ہے جس پر نہ تو چڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی جس میں کوئی سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے وقت کی ایک سپر سٹرکچر، لیکن اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی ذوالقرنین کا رویہ دیکھنے والا ہے۔ وہ اس کا کریڈٹ خود نہیں لیتے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ طاقت کی شکھر پر پہنچ کر بھی انہیں یہ احساس ہے کہ ہر چیز فانی ہے، استھائی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو ہم نے گیان کی سیمائیں دیکھیں اور طاقت کا صحیح استعمال دیکھا، لیکن ان لوگوں کا کیا جن کے پاس نہ خضر جیسا چھپا ہوا علم ہے نہ ذوالقرنین جیسی ظاہری طاقت؟ ان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ شاید یہیں پر اس بارے میں دوسرے نبیوں کی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ بہت خوبصورت کنیکشن ہے۔ اب کہانی زکریا کی طرف آتی ہے۔ وہ ایک بزرگ نبی ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور بیوی بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، یعنی ظاہری طور پر سارے راستے بند ہیں۔ وہ چھپ کر دبی آواز میں اپنے رب سے ایک وارث کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انہیں یحییٰ نام کے ایک بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہ نام بھی پہلی بار رکھا جا رہا تھا۔ زکریا خود حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور جواب آتا ہے کہ یہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے، میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ کہانی امید کی طاقت دکھاتی ہے۔ ہاں، جب دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کی قدرت کام کرتی ہے۔ اور اسی تھیم کو مریم کی کہانی اور آگے لے جاتی ہے۔ وہ ایک پاک باز خاتون ہے، لوگوں سے الگ تھلگ عبادت میں لگی ہیں۔ ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے اور انہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دیتا ہے۔ مریم کا ڈرنا اور ان کا سوال کرنا بہت فطری ہے۔ وہ کہتی ہیں میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ ان کا سوال ظاہری اسباب کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، لیکن جواب پھر وہی آتا ہے، تمہارے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے۔ اور پھر وہ پل آتا ہے جو کسی بھی ماں کے لیے سب سے مشکل ہوگا۔ وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آتی ہیں اور لوگ ان پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی۔ اس وقت مریم کو چپ رہنے کا حکم تھا۔ وہ صرف گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں۔ لوگ اور تعجب کرتے ہیں کہ ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں، اور تب ایک معجزہ ہوتا ہے۔ گود میں موجود بچہ یعنی عیسیٰ بول پڑتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کرنے والا موڑ ہے۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی پوری مشن سٹیٹمنٹ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ ان کا پہلا جملہ ہی میں اللہ کا بندہ ہوں ہے، جو ان کی حیثیت کو واضح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ چمتکار صرف لوگوں کو حیران کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ایک پیغام دینے کے لیے تھے۔ بالکل۔ ان کہانیوں کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ایشوری پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت، ماں باپ سے اچھا سلوک اور نیک عمل۔ چاہے زکریا ہو، مریم ہو، یا آگے چل کر ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر ہو، سب کا مرکزی خیال ایک ہی ہے۔
لیکن جہاں ہدایت آتی ہے وہاں امتحان بھی آتے ہیں۔ کہانی ایک بار پھر موسیٰ کی طرف لوٹتی ہے، لیکن اس بار معاملہ فرعون اور بنی اسرائیل کی قوم سے جڑا ہے۔ موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے اور انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہاں موسیٰ کی دعا بہت خوبصورت ہے۔ یہ کسی بھی لیڈر یا ذمہ دار شخص کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وہ اکیلے اس مشن پر نہیں جانا چاہتے، بلکہ اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر یا مددگار بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلے کا ذکر آتا ہے۔ جادوگر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکتے ہیں اور لوگوں کی نظروں پر ایسا جادو کرتے ہیں کہ وہ سانپ کی طرح دوڑتی محسوس ہوتی ہیں۔ موسیٰ بھی دل میں تھوڑا خوف محسوس کرتے ہیں۔ تب اللہ انہیں تسلی دیتے ہیں کہ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ کی لاٹھی ایک اصلی اژدہا بن کر ان کے سارے نقلی سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ فرعون انہیں دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ لیکن وہ جواب دیتے ہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تیری حکومت تو بس اسی دنیا کی زندگی پر ہے۔ یہ ایمان کی طاقت کا ایک سرا ہے، لیکن کہانی ہمیں فوراً دوسرا سرا بھی دکھاتی ہے۔ جب موسیٰ اللہ کے حکم سے کچھ وقت کے لیے طور پہاڑ پر جاتے ہیں تو ان کی قوم بنی اسرائیل گمراہ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص جس کا نام سامری بتایا گیا ہے، ان کے زیورات پگھلا کر سونے کا ایک بچھڑا بنا دیتا ہے۔ اور اس بچھڑے میں سے ایک آواز بھی نکلتی ہے جو لوگوں کو اور گمراہ کر دیتی ہے۔ وہ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات بہت عجیب ہے کہ جنہوں نے سمندر کو پھٹتے دیکھا، فرعون کو ڈوبتے دیکھا، وہ اتنی جلدی ایک سونے کے بچھڑے کے سامنے جھک گئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ چمتکار دیکھ لینا ہدایت پر قائم رہنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان کی نفسیات ہمیشہ ایک محسوس نظر آنے والے خدا کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہارون انہیں بہت روکتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا رب تو رحمان ہے، لیکن لوگ ان کی بات نہیں سنتے۔ یہ انسان کے بھٹکنے کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس پارے میں ہمیں انسانی زندگی کے کئی پہلو دکھتے ہیں: صبر کی پریکشا، طاقت کا صحیح استعمال، ایمان کی مضبوطی اور گمراہ ہونے کا خطرہ۔ بالکل، یہ کہانیاں صرف گزرے ہوئے وقت کے قصے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی موزوں ہیں۔ خضر کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہو سکتی ہے جسے سمجھنے کے لیے صبر چاہیے۔ ذوالقرنین کی کہانی بتاتی ہے کہ اصلی طاقت ظلم میں نہیں بلکہ انصاف کرنے اور خدا کے سامنے عاجزی دکھانے میں ہے۔ اور نبیوں کی کہانیاں ہمیں دکھاتی ہیں کہ حالات کتنے بھی ناممکن لگیں، اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ اور وہیں بنی اسرائیل کی کہانی ہمیں ایک چیتاوانی دیتی ہے کہ ہدایت پانے کے بعد بھی راستے سے بھٹک جانے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ دنیا کی چیزیں اور مصیبتیں استھائی ہیں، اصلی کامیابی نیک کاموں اور اٹوٹ ایمان میں ہے۔ جیسا کہ پارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور آخر میں یہ پارا ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب سور پھونکا جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی یہ پڑتال ختم کرتے ہیں۔ ان کہانیوں کے بعد جہاں ذوالقرنین کی بنائی ہوئی لوہے اور تانبے کی دیوار اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل میں استھائی اور ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے۔